नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बशीर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब पोस्ट टीवी। नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाना ना भूलिए और हाँ, कमेंट्स में हमें अपनी राय से नवाजिएगा ताकि आपकी आरा की रोशनी में हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, शिना ज़बान का एक मुहावरा है जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि एक शख्स एक दानिश्वर के पास चला जाता है और उससे इस्तफसार करता है कि आप मुझे फसाद की बुनियाद बता दें। दानिश्वर इंतहाई नामौजू किस्म का एक जुमला बोल देते हैं, कुछ इस तरह का नामौजू जुमला कि जिसे सुनते ही वो शख्स इश्ताल में आता है और दानिश्वर का गिरबान पकड़ लेता है। दानिश्वर मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, गिरबान छोड़ दे, मेरे इसी जुमले में तो तेरे सवाल का जवाब पिना है। वो आदमी गिरबान तो छोड़ता है लेकिन फिर सवाल दाग देता है कि आपकी इस बदतमीजी से मेरे सवाल और उसके जवाब का क्या ताल्लुक है। दानिशवर मुस्कुराता है और कहता है कि तूने मुझसे फसाद की बुनियाद पूछी है ना। फसाद की बुनियाद हमेशा ज्यादती से शुरू होती है। वो गुफ्तगू की ज्यादती हो, मामलात में ज्यादती हो, इखलाकी ज्यादती हो, लेन देन की ज्यादती हो, अदल की ज्यादती हो, नाइंसाफी हो। तो जहाँ ज्यादती होगी, जहाँ नाइंसाफी होगी, वहाँ फसाद बर्पा होगा। जिन कौमों ने तरक्की की है, यकीनन उन्होंने इस चीज़ को पेश नज़र रखा है कि अपने ममालिक में, अपने माशरों में, अपने समाज में वो इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि कभी किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, ना ज्यादती ना हो। खुद हमारे यहाँ मौला अली का वो कौल बड़ा मशहूर है, आपने फरमाया कि किसी जालिम और जाबिर की हुकूमत तो कायम रह सकती है, लेकिन अदल से महरूम हुकूमत कायम नहीं रह सकती। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के वो 3 अक़वाल कोर्स ऑफ लाइफ की हैसियत रखते हैं हमारे लिए। इत्तेहाद, यकीन और नज़्म व ज़ब्त। जब तक माशरे में अदल कायम न हो, जब तक माशरे के कमज़ोर शख्स को इंसाफ न मिले, जब तक माशरे का कमज़ोर तबका इंसाफ के लिए नस्ल दर नस्ल अदालतों के चक्कर लगाते लगाते थक जाए और बाप के बाद बेटा और उसके बाद पोता उन अदालतों के दरवाज़ों पे सड़ी हुई पुरानी फाइलें लेके परेशान चलते रहेंगे, तब तक उस माशरे में अदल कायम नहीं हो सकता। और अदल के बगैर इत्तेहाद नहीं होता, और जिन कौमों में अदल हो वहाँ इत्तेहाद कायम हो जाता है। लोग कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, इख्तलाफ राय को तस्लीम करते हैं, लेकिन किसी का हक गस्ब नहीं करते। और जब उनकी सोसाइटी में ये कदरें रिवाज पाती हैं तो उसके बाद उनका अपनी ममलिकत पर, अपने इदारों पर, अपने आइन पर, अपनी रियासत पर यकीन मुस्तहकम होता है। और जब यकीन मुस्तहकम होता है तो वो अपने लिए एक निज़ाम, एक नज़्म व ज़ब्त कायम करते हैं अपने अंदर। सिर्फ हुकूक की बात नहीं करते, अपने फ़राइज़ का भी इदराक करते हैं और वो इदारे भी करते हैं, वो अफ़राद भी करते हैं और उनके माशरे का हर हिस्सा अपने ऊपर उस निज़ाम को लागू करता है। तभी वो कौमें दुनिया के नक्शे में बावकार कौमों की सफ में खड़ी होती हैं। और जो कौमें इस हकीकत से इनहराफ करती हैं वो हमेशा पसमानदगी के दलदल में फंसी रहती हैं। उनके गुनाहों के नतीजे में वो लोग उनके इक़्तिदार और इख्तियार के मालिक होते हैं जो उनमें सबसे ज़्यादा बेईमान होते हैं, जो उनमें सबसे बड़े डाकू होते हैं, जो उनमें सबसे बड़े लुटेरे होते हैं।
اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ جب ہم بات جمہوریت کی کرتے ہیں تو دنیا میں برطانیہ عظمیٰ کو جمہوریت کی ماں کہا جاتا ہے، لیکن اسی برطانیہ عظمیٰ میں آج تک کوئی تحریری آئین موجود نہیں۔ وہ اپنی روایات کو اس آئین کا درجہ دیتے ہیں۔ مجال ہے جو ان کے ہاں کسی حکومت کی تبدیلی کے لیے کسی کو کسی عدالت کا سہارا لینا پڑے، رات کے اندھیرے میں عدالتیں کھولنی پڑیں اور کسی حکومت کو چلتا کر کے اس کی جگہ کسی اور حکومت کو لانا پڑے۔ ان کے ہاں یہ تصور نہیں ہے کہ کھلے عام ارکان پارلیمنٹ کو 22 کروڑ پاؤنڈ میں خریدا جائے، جبکہ ہمارے ہاں جمہوریت کے نام پہ یہ تماشے بھی آئے روز ہم دیکھتے ہیں، کبھی چھانگا منگا، کبھی مری اور کبھی سندھ ہاؤس اسلام آباد۔ یہ ہماری تاریخ کے وہ المیے ہیں جن کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، کوئی طاقتور ادارہ نوٹس نہیں لیتا، عدل کا نظام ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ یہاں عدل کے بارے میں مبینہ طور پہ یہ تاثر قائم ہو گیا ہے کہ عدل کے دائرے میں، عدل کے شکنجے میں ہمیشہ اس ملک میں غریبی آتے ہیں، کمزور آتے ہیں، ناتواں آتے ہیں، طاقتور کے لیے یہاں کوئی قانون نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس ملک کے بڑے بڑے دیندار لیڈرز، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے سرمایہ دار اور جاگیردار برملا طور پہ انہی عدالتوں پر عدم اعتماد کرتے ہیں جن عدالتوں کے لیے وہ 15 20 سال تک، 25 سال تک پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون سازی کرتے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یا تو انہوں نے کبھی اس طرح کی قانون سازی نہیں کی کہ جس سے معاشرے میں عدل قائم ہو، اس لیے انہیں خود ان عدالتوں پر یقین نہیں، اعتماد نہیں، یا پھر یہ کہ انہوں نے بدنیتی سے کچھ اس طرح کا خلا اس میں رہنے دیا کہ جس میں طاقتور کے لیے فرار کا راستہ ہو۔ میں نے بھی برطانیہ کا تذکرہ کیا آپ سے۔ اسی برطانیہ میں پچھلے 6 سال میں 5 وزرائے اعظم تبدیل ہو چکے ہیں۔ ڈیوڈ کیمرون سے لے کر پاکستانی نژاد، پاکستان بننے سے پہلے گجرانوالہ سے ہجرت کرنے والے کسی صاحب کے پوتے رشید سونک صاحب آج برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں۔ رشید سونک صاحب کے وزیر اعظم بننے پہ ہندوستان نے جشن منایا مذہبی حوالوں سے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پہ الگ سے ہم بات کریں گے، لیکن جو بات ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 6 سال میں جہاں برطانیہ میں 5 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، وہاں کسی ایک شخص کو نکالنے کے لیے کسی کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑا، کسی عدالت کو راتوں رات فیصلے نہیں کرنے پڑے، ان کے کسی ادارے پہ یہ الزام نہیں لگا کہ فلاں ادارہ اس فیصلے کی پشت پہ کھڑا ہے۔ برطانیہ سمیت دنیا کے کسی ملک میں کبھی اس طرح کی انہونی نہیں ہوئی کہ ان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو آ کے ٹی وی پہ پریس کانفرنس کرنی پڑی ہو۔ ہمیں یہ عجوبہ بھی اپنے ملک میں دیکھنے کو ملا۔ چاہیے اچھا ہوتا کہ جو گفتگو ڈی جی آئی ایس آئی نے پی ٹی وی پہ آ کے کی یا ٹی وی چینلز پہ آ کے کی، وہ گفتگو موجودہ حکومت کا کوئی ترجمان کرتا یا زیادہ سے زیادہ آئی ایس پی آر کا نمائندہ جو ہے اس موضوع پہ بات کرتا۔ یہ سب کچھ شاید اس لیے ہوا کہ ہم بحیثیت قوم باہمی اعتماد سے بڑی حد تک مجروح ہو چکے ہیں، بڑی حد تک باہمی اعتماد کو کھو چکے ہیں، ہمارا باہمی اعتماد مجروح ہو چکا ہے، اور اب ہمیں اپنے ان اداروں کو بھی اس گندی سیاست میں رجھانا پڑ رہا ہے جنہیں مملکت کے مفاد میں کبھی اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔
ناظرین، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان دنیا میں ایک ایسے محل حقوق کا حامل ہے جس کی اسٹریٹجک پوزیشن انتہائی اہم ہے۔ دنیا کی ابھرتی طاقت چائنا کے لیے گودر کی بندرگاہ تک رسائی اور اس کے ذریعے گرم پانیوں تک، اور گرم پانیوں کے ذریعے پوری دنیا تک رسائی انتہائی اہم ہے۔ سی پیک کا منصوبہ اسی اہمیت کے پیش نظر شروع کیا گیا ہے۔ پاکستان ایک ایسے خطے میں ہے جس کو عبور کیے بغیر وسطی ایشیا کے تیل اور معدنیات کے خزانوں تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ پاکستان ایک ایسی جگہ پر قائم ہے الحمدللہ جہاں پاکستان کے وجود کو خطرے میں ڈالے بغیر روس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو گرم پانیوں تک پہنچنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مبینہ طور پر ہندوستان، امریکہ اور اسرائیل مل کے 5th جنریشن وار کے نام سے پاکستان پہ پچھلے کئی برس سے ایک جنگ مسلط کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی جنگوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کے اندر انتشار کی فضا پیدا کر دی جائے، اس قوم کے ابلاغیاتی اداروں کو خریدا جائے، اس قوم کے اندر بغاوت پسند عناصر کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے اور قوم کو منتشر کیا جائے۔ پاکستان چونکہ ایک ایٹمی طاقت ہے، اسے لڑ کے روایتی کسی جنگ کے ذریعے شکست دینا ممکن نہیں رہا ہے، اس لیے ہمارا دشمن ہمیں ہمارے ملی وحدت کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے سے کہیں زیادہ اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں، پہلے سے کہیں زیادہ بالغ نظری، جمہوری بالغ نظری کا مظاہرہ کریں، اور سارے ڈسپیوٹس کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں۔ جب تک ہم یہ چیز نہیں کریں گے، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، ہم دشمن کے لیے آلے کار پیدا کرتے رہیں گے، ہم یہاں منظور پشتین پیدا کرتے رہیں گے، ہم یہاں دوسرے بہت سے لوگ پیدا کرتے رہیں گے جو بغاوت پر مائل ہوں گے۔ اور جب تک ہم اپنے اداروں کے اور اپنے عوام کے اندر اعتماد پیدا نہیں کریں گے، اپنے عوام کو یہ یقین نہیں دلائیں گے کہ جمہوری پروسیس کے ذریعے انہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا کلی حق حاصل ہے، اس لیے کہ کوئی قوم ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت جو عوامی تحریک برپا کیے ہوئے ہیں، وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ انہیں کسی انجسٹس کی بنیاد پہ، کسی بھی عالمی طاقت کے اشارے کی بنیاد پہ اندر کے کوئی ایکٹرز بھی انوالو ہو کے اسے اقتدار سے بے دخل کیا گیا ہے، اور پنجاب کی ضمنی انتخابات ہی نہیں، مرکز کی 6-7 سیٹوں پہ بھی عمران خان کو غیر معمولی حمایت دے کے پاکستانی عوام نے عمران خان صاحب کی پشت پہ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان حالات میں اگر ہم دن کو رات قرار دے کے اس سچائی کو جھوٹ قرار دینے کی کوشش کریں گے تو ہم خود فریبی میں مبتلا ہوں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں نئے سرے سے فوری انتخابات کی طرف جایا جائے، فوری انتخابات کروائے جائیں، اور الیکشن کمیشن پہ جو اعتراضات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک فرد کو ہر حالت میں ہم نے رکھنا ہے۔ ہمارے لیے ملک کی وحدانیت، ملک کی بقا اور قومی اتحاد زیادہ اہم ہے۔ کسی عہدے پہ اگر کوئی متنازع آدمی ہے تو اس کو ہٹا دینا چاہیے، فوری طور پہ انتخابات کروا دینے چاہیے، اور اس کے بعد عوام جس کو مینڈیٹ دیں اس کے لیے راستہ چھوڑ دینا چاہیے ملک کو آگے بڑھانے کا۔ صرف اسی طرح ہم ایک خوشحالی کی شاہراہ پر آگے بڑھ سکیں گے، ورنہ آرٹیفیشل طریقوں سے ہم کرپٹ لوگوں کو، ایسے لوگوں کو برسر اقتدار لاتے رہیں گے جو آتے ہی پہلا کام ان قوانین کو ختم کرنے کا کریں جن قوانین کی پاداش میں ان کے جرائم انہیں جیل تک اور ہتھکڑی تک لے کے جاتے ہیں۔ آج کے دور میں جبکہ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، قوم باشعور ہو چکی ہے، آپ کی نوجوان جنریشن اس ملک کی بقا کے حوالے سے فکر مند ہے، وہ
ایسے فیصلوں کو قبول نہیں کریں گی جس میں عوامی مینڈیٹ کو بلڈوز کر کے کوئی اور فیصلہ غائبانہ طریقے سے یا مبینہ طور پہ عالمی طاقتوں کے اشاروں پر اس قوم پر مسلط کی جائیں۔ خدا کرے کہ ایسا کچھ نہ ہو، اس لیے کہ ناانصافی چونکہ بدامنی کو جنم دے گی اور بدامنی سے بغاوت جنم لیتی ہے اور بغاوت سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ میں اس ملک کے مقتدر حلقوں سے، اس ملک کی عدالتوں سے، اس ملک کے دفاعی اور ملکی سرحدوں کے محافظوں سے اور اس ملک کے برسر اقتدار طبقے سے اور اس ملک کی اپوزیشن سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ فوری طور پہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں، فوری طور پہ ایسے صاف شفاف انتخابات کرانے کی کوشش کریں جس کے نتیجے میں ملک میں ایک صاف اور شفاف عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومت قائم ہو سکے۔ صرف اسی طرح ہم اپنے ملک کی بقا کو بھی قائم رکھ سکیں گے اور اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ آگے لے جا سکیں گے۔ ہم نے اپنی آواز آپ تک پہنچانی ہے، فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے جو آج تک فیصلے کرتے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان فیصلوں کے نتیجے میں ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں یا خدا نخواستہ ہم اس دلدل میں الجھے رہیں گے جس کے نتیجے میں ہم مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا خمیازہ بھگت چکے ہیں۔ اللہ پاک اس ملک پر، اس قوم پر رحم فرمائے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا ناظرین، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عبدالبشیر خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔